सामीन और हाजरीन आदाब। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे और त्योहारों का लुत्फ भी आपने खूब उठाया होगा, खूब मस्ती हुई होगी, खूब मजा लिया होगा। बहरहाल दोस्तों, एक मरतबा फिर आ गए हैं आपके रूबरू आपकी अपनी पसंद का प्रोग्राम लेकर। कहते हैं दोस्तों कि जब किसी से मिलने की ख्वाहिश हो और मुलाकात हो जाए तो मुलाकात का लुत्फ दोबाला हो जाता है। ये मिलना मिलाना इसलिए भी जरूरी है कि हम और आप मिलकर ही एक नई दुनिया तश्कील दे सकते हैं, एक नया मुआशरा वजूद मिला सकते हैं। जी हाँ, और वो मुआशरा जिसमें मोहब्बत है, जिसमें प्यार है, जिसमें खुलूस है और जिसमें ईसार है। क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं वो हमें यही दर्स देते हैं कि कोई भी त्यौहार हो वो ईसार का दर्स देता है, कुर्बानी का दर्स देता है, बताता है कि हम किस तरह के मुआशरे में जिंदा हैं, किस तरह का मुआशरे में हमारी ज़रूरत है और हम मुआशरे को बेहतर से बेहतर क्या चीज़ दे सकते हैं। बहरहाल आइए फिलहाल तो नज़र डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। पेश है अब तक की अहम खबरें। मुल्क में कोविड के अब तक 13,78,105 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। इस वक्त शिफायाबी की शरह 68%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,39,042 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू बनाए गए मुल्क के नए CAG। वजीर आजम ने कहा कि हमारे तुलबा को आलमी शहरी बनाने के लिए उन्हें उनकी सकाफत से जुड़े रहना जरूरी। उन्होंने कहा कि तालीम की नई पॉलिसी नए भारत की है बुनियाद। भारत और मेक्सिको ने कोविड-19 की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर की वर्चुअल बातचीत और सदर ट्रंप ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी के हुक्मनामे पर किए दस्तखत। कहा ये ऐप्स अमेरिका की सलामती के लिए हैं खतरा। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम सुर्खियां और चलिए अब जानते हैं और देखते हैं डॉक्टर की सलाह। मैं डॉक्टर सईदुल हसन आरिफ, सदर शोबा पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपसे मुखातिब हूँ। आज दुनिया जिस बहरान से गुजर रही है उससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। शायद ही कोई ऐसा मुल्क बचा हो जिसमें यह वबा ना फैली हो। अमेरिका, चीन, स्पेन, बरतानिया, इटली जैसे ममालिक जो अपने को बेताज बादशाह समझते थे, उन्होंने इस बीमारी के आगे अपने घुटने टेक दिए। अमेरिका की शरह अमवात 2000 यौमिया से ज़्यादा चल रहे हैं। इसी तरह इटली और स्पेन और बरतानिया का हाल है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। हमारे यहाँ भी 400 से ज्यादा अमवात अब तक हो चुकी हैं। आप जानते ही होंगे कि दुनिया में यह आलमी वबा किस तरह फैल रही है। एक हकीर सा कीड़ा जो आंखों से दिखता भी नहीं है, जो अगर जानदार जिस्म से बाहर है तो वो बेजान है और अगर जानदार में आ गया तो ऐसे तहलका मचाता है जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे और ऐसा मोहलिक हो जाता है कि खुदा की पनाह। अब सबसे अहम चीज ये है कि इससे बचाव किस तरह किया जाए। तो सबसे अहम बात यह है कि आपस में दूरी बना के रखें। हमें नहीं पता है कि कौन आदमी, कौन शख्स जिससे हम मिल रहे हैं वो इससे मुतासिर है या नहीं, और मुतासिर वो है अगर तो ये जरासीम उसके हाथों पर, उसके कपड़े पर या जो भी चीज़ वो है जो आपके टच में आ रही है उससे ये आप में मुंतकिल हो सकती है। और फिर अगर आपके हाथ में लग गई तो आपके बदन में दाखिल हो सकती है, जिससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया गया है, यानी समाजी दूरी।
یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جیسا کہا گیا ہے کہ اور جگہ جگہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ یہ جراثیم سرفیس پہ، سطح پر کافی دیر تک رہتا ہے. ہر سطح کی اپنی الگ الگ مقدار ہے، کہیں 4 گھنٹے، کہیں 6 گھنٹے، کہیں 2 دن، کہیں 3 دن. اب ہم کو نہیں پتا کہ کس سطح پر یہ جراثیم ہے یا نہیں ہے. ہم اگر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں گے، سماجی دوری مینٹین رکھیں گے، اپنے کو گھر کے اندر محدود رکھیں گے، آئیں جائیں گے نہیں، لوگوں سے ملیں گے نہیں، تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری اہم چیز کہ صفائی کا خیال رکھنا. صفائی یعنی ہاتھ کی صفائی. کسی بھی اچھے صابن سے ہمیں کم سے کم 20 سیکنڈ ہاتھ کو برابر دھونے ہیں. باہر سے آئیں فوراً دھو لیں. گھر میں بھی ہیں، ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد گھر میں بھی 4-5 بار ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں. اور یا کسی اچھے سینیٹائزر سے ہم اپنے ہاتھ کو صاف کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کسی اچھے صابن سے ہاتھ کو بار بار دھونا. صفائی ہماری ایمان کا نصف جز ہے، اس لیے صفائی کو بہت خیال سے ہمیں صفائی کرنی چاہیے. جو سامان ہم باہر سے لائیں ان کو بھی اچھی طرح دھو کر تبھی پکائیں. جب تک بہت ضروری نہ ہو ہم باہر نہ جائیں. سرکار نے یہ جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے وہ نہایت ضروری اور بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ آگے چل کر. یہ لاک ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ باہر جب دکانیں نہیں کھلیں گی، مارکیٹ نہیں کھلے گا، تو آدمی باہر نہیں جائے. یعنی اپنے کو گھر کے اندر محدود رکھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محدود رکھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیاں کریں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. مثبت سوچ بہت ضروری ہے. یہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ. کبھی بھی اگر آپ نگیٹو تھنکنگ سے سوچنے لگیں گے یا نفی میں سوچنے لگیں گے یا غلط سوچنے لگیں گے تو ہمارا امیون سسٹم کم ہوتا جاتا ہے. امیون سسٹم یعنی جراثیم سے لڑنے کی طاقت، یعنی وبا سے لڑنے کی طاقت. یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اس وبا سے بچنے کے لیے. کیونکہ اور یہ اگر ہم اپنی سوچ مثبت رکھیں گے، پازیٹیو رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کھائیں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کر خوش گپیاں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، ہم اچھی سوچ رکھیں گے اور یہ سوچ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وبا پھیلائی ہے تو وہی اس کا علاج بھی بتائے گا اور انشاءاللہ اس وبا سے ہم جلد از جلد دور ہو جائے گی یہ وبا اور ہم اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے. لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کو گھروں میں محدود رکھیں. اپنے ہاتھ کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اچھے کھانے کے اوپر دھیان دینا. ہری سبزیاں کھانا، زیادہ تلا ہوا نہیں کھانا چاہیے. ہمیں کسی چیز کا پرہیز نہیں، ہم کو جو پسند ہے، جو اویلیبل ہے، جو مل رہا ہے، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کرنے کی نہیں ضرورت ہے. جو بھی مل رہا ہے، جو اویلیبل ہے، ڈور ٹو ڈور آ رہا ہے، گھر کے دروازے پہ آ رہا ہے، اس سے لے کر وہ چیز کھائیں اور انشاءاللہ یہ بیماری جلد از جلد ختم ہو جائے گی اور دنیا اپنی پھر پرانی رفتار پہ آ جائے گی. انہی کے ساتھ میں ڈاکٹر سعید الحسن عارف آپ سے الوداع لیتا ہوں. اللہ آپ کو صحت مند رکھے اور تندرست رکھے. آمین. تو دوستو، ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم باتیں بتائیں. کووڈ کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کی. یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اور آج چونکہ جمعہ کا مبارک دن ہے تو آئیے نعت رسول کریم سماعت فرماتے ہیں.
دوستو، ہندوستان ایک عظیم اور قدیم ملک ہے. یہ ندیوں کا، دریاؤں کا اور نہروں کا ملک ہے. یہ قدرت کی بڑی عجیب اتفاق ہے قدرت کا کہ اس نے ہمیں تمام طرح کی جو رحمتیں ہیں، تمام طرح کی جو نعمتیں ہیں ان سے نوازا ہے. جو وسائل ہیں ہمیں عطا کیے ہیں. ہندوستان میں بہت سے ایسے دریا ہیں جن کے ارد گرد بسنے والی آبادی اپنی تہذیب کے لیے نمایاں طور پر ایک الگ پہچان رکھتی ہے. دریائے جھیلم ایک ایسا دریا ہے جس کے آس پاس بسنے والا پورا صوبہ یعنی وادی کشمیر اپنی ایک منفرد شناخت رکھتی ہے. ایک ایسی شناخت جس نے ہندوستان کو تمام دنیا میں متعارف کرایا، جو اپنی مہمان نوازی کے لیے، جو اپنی ثقافت کے لیے، جو اپنے کلچر کے لیے بے حد مشہور و معروف ہے. تو آج ہم آپ کو ایک معلوماتی تقریر سنوا رہے ہیں دریائے جھیلم اور کشمیری تہذیب، اور یہ تقریر پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عزیز ہجانی. دنیا کی اکثر تہذیبیں دریاؤں کے کناروں پر ہی پلیں اور پنپی ہیں. اکثر بڑی تہذیبوں کے نام متعلقہ خطوں میں بہنے والے دریاؤں کے ساتھ منسوب ہیں. وادی کشمیر حسن قدرت کا ایک ایسا شاندار کرشمہ ہے جس کو بھرپور طریقے پر بیان کرنا انسانی نطق و اظہار کے بس کی بات نہیں ہے. اس خطۂ جنت نشاں کی شوخی اور شادابی کو چشمدید اور عیاں جلووں میں دیکھنے کے علاوہ پنہاں اور سربستہ گوشوں میں آنکنے کی ضرورت ہے. تاریخ کے پنوں کو الٹنے اور لوک روایات کو کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم آب سے وجود پانے والی یہ جل پری روحانی کمال رکھنے والے ایک ریشی کے ذوق جمال اور زور کمال سے وجود میں آئی ہے. یہ سچ ہے کہ یہ چھوٹی سی وادی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں پرآشوب اور ہنگامہ خیز حالات کی زد میں رہی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ انسانی قدروں نے یہاں کسی بھی تلاطم خیزی میں دم نہیں توڑا. کشمیر کی تصویر کے دلچسپ رنگوں کو غور سے دیکھنے کے بعد مختصر طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی وادی قرۂ ارض پر ایک طلسماتی عجوبے کی مانند ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ سب روحانی، تہذیبی، معاشی، تاریخی اور معاشرتی رنگ دریائے جہلم کے کناروں پر ہی نکھرے اور جھلکے ہیں. دریائے جہلم وادی کشمیر میں بہنے والا اہم ترین دریا ہے اور یہاں کی آبادی کا بیشتر حصہ اسی دریا کے کناروں پر آباد ہے. اس دریا کو کشمیر میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جن میں مقبول ترین نام ویت ہے. تاریخ پر لکھی گئی کتابوں میں ویت کا پرانا نام بہت اور ودستہ لکھا گیا ہے. دریائے جہلم اس دریا کو شاید اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ کشمیر کی سرحدوں سے نکل کر ایک ایسے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے جس کا نام جہلم ہے. دریائے جہلم جنوبی کشمیر کے پہاڑوں سے اپنا سفر شروع کر کے کشمیر کے مختلف قصبہ جات اور دیہات سے گزرتے ہوئے اوڑی علاقے میں پہنچ کر پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی جانب بہتا ہے. اس دریا کے ساتھ ارض کشمیر کی شادابی اور خوشحالی کا پورا ماجرا وابستہ ہے. اس وادی میں بہنے والے اکثر نالوں اور ندیوں کا پانی جہلم کے ساتھ مل کر ہی اس کی وسعت اور روانی میں اضافہ کرتا ہے. ان ندیوں اور نالوں میں نالے ساندرن، نالے آرپت، نالے برنگی، نالے لدر، نالے ننگلی، ویشو اور رمب آرا خاص طور پر قابل ذکر ہیں. جس مقام پر دو یا دو سے زیادہ دریا یا ندیاں یا نالے آپس میں ملتے ہیں اس جگہ کو کشمیری زبان میں سنگم کہتے ہیں. دریائے جہلم کھنبل سے خادن یار تک ایسے 36 سنگم بناتا ہے، جن میں بیج بہاڑا کے نزدیک واقع گمبھیر سنگم اور شادی پورہ کا سنگم خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ان مقامات کی ایک خاصی مذہبی اور تاریخی اہمیت بھی رہی ہے. راج ترنگنی میں ایسے بہت سارے راجاؤں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے گمبھیر سنگم کے مقام پر خانقاہیں اور منادر بنوائے تھے. یہ دریا کشمیر کی تاریخ اور تہذیب کے ساتھ وابستہ واقعات اور معاملات کا گواہ ہے. اس دریا کے ساتھ ہمارا ماضی جڑا ہوا ہے، اس کی روانی میں ہمارے حال کی ترجمانی ہے اور اس کی لہروں کے اتار چڑھاؤ میں ہمارے مستقبل کی آگ ہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ دریا ابتدا میں آج کی طرح شمال کی طرف نہیں بہتا تھا، بلکہ اس کے بہاؤ کا رخ جنوب کی جانب تھا. پھر پیر پنچال وجود میں آیا اور جہلم کے بہاؤ کا رخ بدل گیا.
دریائے جہلم کے ساتھ جو قصے، کہانیاں اور واقعات وابستہ ہیں وہ ہمارے لیے سبق آموز اور چشم کشاں ہیں۔ صرف چند دہائیاں قبل تک کشمیر میں رہنے والے بیشتر لوگ اسی دریا کا پانی پیتے تھے اور یہی پانی کھانا پکانے، برتن دھونے اور نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مختلف بستیوں کے متصل بنائے گئے پنگٹھوں پر رات کے آخری پہر میں کشمیری لوگ خاص طور پر عمر رسیدہ مائیں منہ ہاتھ دھو کر عالمی انسانیت کے لیے دست بدعا ہوتی تھیں۔ مجموعی طور پر اس دریا کے ساتھ تقدس کا احساس جڑا ہوا تھا۔ بعض لوگ اس دریا میں پائی جانے والی مچھلیوں کو پکڑ کر کھانا گناہ سمجھتے تھے۔ کشمیری لوک ادب کی ہر صنف میں وحدت کا تذکرہ ملتا ہے۔ شاعروں نے بھی اپنی نظموں میں اس دریا کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے مشہور سلطان زین العابدین بادشاہ کے زمانے میں ہر مہینے کی 13 تاریخ کو ایک میلہ لگتا تھا۔ 13 اور 14 تاریخوں کی درمیانی رات کے دوران جہلم میں پھٹوں پر رکھے گئے ہزاروں جلتے ہوئے چراغ بہائے جاتے تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں اس منظر کو دیکھنے کے لیے دریا کے کناروں پر نکلتے تھے اور نظارہ دیکھنے والوں میں خود بادشاہ بھی ہوتے تھے۔ دریائے جہلم کے 2 کناروں پر آباد لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جہلم پر درجنوں پل تعمیر کیے گئے۔ پرانے زمانے میں رسیوں کے پل بنائے جاتے تھے، لیکن اب ہر علاقے اور ہر بستی کے نزدیک کنکریٹ پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ شہر سری نگر کی اکثر بستیوں کے نام پلوں کی نسبت سے ہی رکھے گئے ہیں۔ ناقابت اندیش لوگوں نے اس دریا کے تقدس کو پامال کیا اور اس کی حسن خوبصورتی کی شبیہ بھی تار تار کی۔ ہر قسم کی گندگی اس دریا میں ڈالنا اکثر لوگوں کی عادت سی بن گئی ہے۔ اس کے کناروں پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے طرح طرح کے تعمیرات کھڑا کیے گئے ہیں۔ ان سبھی مسائل پر غور و خوض کرنے کے بعد آبی وسائل کی مرکزی وزارت نے ریاستی سرکار کے اشتراک سے جہلم کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس منصوبے کی ابتدا کے طور پر سری نگر میں جہلم کے کناروں پر بنائے گئے ناجائز تعمیرات کو ہٹایا گیا ہے۔ ان کناروں کو پرکشش اور دیدہ زیب بنانے کے لیے عملی طور پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام بھی جہلم کو اپنی تہذیب کی شہرہ سمجھ کر اس کی کھوئی ہوئی شان کو بحال کرنے میں اپنا رول ادا کرے۔ ڈاکٹر عزیز حاجینی، دریائے جہلم اور کشمیری تہذیب کے حوالے سے آپ تمام سے مخاطب تھے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور یقیناً کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ پروگرام کا مقصد بھی دوستو یہی ہوتا ہے کہ ریڈیو کے حوالے سے جو بھی پروگرام نشر ہو اس میں جہاں آپ کو ذہنی سکون عطا کیا جائے وہیں آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کیا جائے۔ ظاہر ہے جہاں تک ذہنی سکون کا تعلق ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے تہذیب کے حوالے سے، تو شاعری کی بھی اپنی ایک تہذیب ہے۔ وہ تہذیب جو نہ صرف ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے بات کرنے کا، وہ تہذیب جو نہ صرف ہمیں سکون عطا کرتی ہے، جو ہمیں رومانس سکھاتی ہے، جو محبت سکھاتی ہے، جو عشق سکھاتی ہے، جو بھائی چارے اور محبت کا درس دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، میں گفتگو کر رہا ہوں شاعری کے حوالے سے۔ پیش خدمت ہے کلام شاعر اور آج کے ہمارے شاعر ہیں جناب نور الحسن نور۔ کا مطلب سماعت فرمائیں۔ جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، زندگی کو میں تیری پیار سے اجمل کر دوں، زندگی کو میں تیری پیار سے اجمل کر دوں، جو ادھوری ہے اسے پیار، جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، جو ادھوری ہے۔
اور میرے محسن تیری راہوں میں بچھا کر پلکیں، میرے محسن میرے محسن تیری راہوں میں بچھا کر پلکیں، کتنی پرخار ہوں چاہے انہیں مخمل کر دوں، کتنی پرخار ہوں چاہے انہیں مخمل کر دوں، زندگی کو میں تیری اور بے خودی میں اے صنم مارے منقش کی طرح، بے خودی میں صنم مارے منقش کی طرح، جسم سے تیرے لپٹ کر تجھے سندل کر دوں، جسم سے تیرے لپٹ کر تجھے سندل کر دوں، جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، جو ادھوری ہے۔ اور جانے کیوں رہتے ہو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح، جانے کیوں رہتے ہو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح، جانے کیوں رہتے ہو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح، تجھ کو چھو کر میں تیرے جسم میں ہلچل کر دوں، تجھ کو چھو کر میں تیرے جسم میں ہلچل کر دوں، تجھ کو چھو کر زندگی کو میں تیری پیار سے اجمل کر دوں، جو ادھوری ہے۔ اور مقطع کی سماعت فرمائیے کہ نور کی طرح میں آنکھوں میں بسا کر تجھ کو، نور کی طرح، نور کی طرح میں آنکھوں میں بسا کر تجھ کو، میرے ہمدم میں تجھے پیار میں اکمل کر دوں، میرے ہمدم میں تجھے حسن میں اکمل کر دوں، جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، جو ادھوری ہے اسے آج مکمل کر دوں، زندگی کو میں تیری پیار سے اجمل کر دوں، زندگی کو میں تیری۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں سبیحہ کی طرف سے پرخلوص آداب، نمسکار۔ امید کرتی ہوں تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام شروع ہوئے تو کافی دیر ہو چکی ہے، اب تو پروگرام کے ہم نزدیک آ گئے ہیں۔ ذرا سی باتیں بس آپ سے کرنی تھی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک شعر کا آخری مصرع کہ ایک دستک ہے ان کے ذہنوں پر جن کو عادت ہے بھول جانے کی۔ ماہ اگست چل رہا ہے، یہ مہینہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ ہماری آزادی کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں ہم
यौम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और ये महीना इसलिए भी अहम है कि हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई बेशुमार ऐसी यादें हैं, ऐसी तहरीकें हैं जो इसी महीने में शुरू हुई और उनकी बदौलत बिलाखिर गैर मुल्की साम्राज्य से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। हम और आप आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी कहलाए। आप में से वैसे तो बहुत से लोग अभी होंगे यकीनन, कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है कि जिन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई है वो आज़ाद होने के बाद का जो माहौल था वो देखा होगा। आज़ादी की लड़ाई भी देखी हो, जद्दोजहद आज़ादी का दौर भी देखा हो। खुदा करे कि वो पीढ़ी भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं मौजूद हो कि चंद साल ही सही, 2-4 साल ही सही, यकीनन उन लोगों ने वो दौर देखा होगा और अब भी उन्हें याद होंगी उस दौर की वो बातें। ज़्यादातर चूंकि एक लंबा अरसा गुजर चुका है तो ज़्यादातर जो लोग हैं हम में वो आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान में या कहिए इस दुनिया में आए और अपने बुज़ुर्गों से उन्होंने सुना, अलबत्ता जो कि सीना बसीना मुंतकिल होता रहा। और आज हमारी नौजवान नस्ल जो है वो भी जानती है कि किस तरह और कितनी शिद्दत के साथ आज़ादी की ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो बस यही याद दिलाना था कि एक सल्यूट, एक सलाम उन तमाम मुहिब्बान वतन के नाम जिनकी बदौलत हमें आज़ादी की ये नेमत मैसर आई थी। देश अपना धर्म है, ईमान है और अपनी देश ही से शान है। धरती के तारों की कसम, चिश्ती के प्यारों की कसम, गुनगुनाते आबशारों की कसम, गुनगुनाते आबशारों की कसम। देश अपना धर्म है, ईमान है, जान अपनी देश पर कुर्बान है। देश अपना धर्म है, ईमान है और अपनी देश ही से शान है।
हजारों गम सहे, हर मुसीबत में लगाए देश की खातिर हजारों गम सहे, हर मुसीबत में लगाए और अंगारों पर हम चलते रहे, और अंगारों पर हम चलते रहे। देश अपना धर्म है, ईमान है, जान अपनी देश पर कुर्बान है। देश अपना धर्म है, ईमान है, और अपनी देश ही से शान है। जान अपनी देश पर कुर्बान है। देश अपना धर्म है, ईमान है, देश अपना धर्म है, ईमान है, देश अपना धर्म है, ईमान है। तो दोस्तों, शायरी भी हो गई, तहजीब के हवाले से गुफ्तगू भी हो गई, नाते रसूल करीम भी हो गई, डॉक्टर की सलाह भी हो गई। एक मरतबा फिर आखिर में आपको याद दिलानी कि आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। जो डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी जाती है उन पर अमल करना है। जो शोबा सेहत की जानिब से आपको हिदायत दी गई हैं उन पर आप अमल करें तो आप यकीनन सेहतमंद रह सकते हैं और एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। फिलहाल तो आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान शमीम उस्मानी को सबीहा फजल के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।